नाज़रीन, धमाका खेज खबर सामने आई है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है। जी हां, सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना दिया है और इस खबर ने तिल अवीव, लंदन को और वाशिंगटन को हिला के रख दिया है। ये गेम चेंजर है, ये टर्निंग पॉइंट है। पिछले 45 सालों से जो खित्ते की सारी सियासत है और कितनी ही जंगें इसमें लड़ी गई, वो सारी इसके इर्द गिर्द घूमती थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल ना करे। तो जब हम एक बहुत बड़ी जंग के दहाने का ऊपर आ खड़े हुए हैं, तो ईरान ये कह रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी न्यूक्लियर बम बना लिया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सारी दुनिया की ये टॉप न्यूज़ जो है वो बनी हुई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस्माइल हानिया और तुर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, उनकी एक अहम तरीन मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर एक ख़ास फाइल है जो इस्माइल हानिया की जानिब से तुर्की के इंटेलिजेंस जो चीफ हैं उनको दी गई है। इसके साथ साथ हमास की जानिब से मुसलमानों और अरबों को एक ख़ास पैगाम भी भिजवाया गया है, जो एक फैसला कुन मार्का इस वक्त शुरू हो चुका है, जो रफ़ा ऑपरेशन के बाद समझ लें कि नागुज़ीर हो चुका है। उसके हवाले से ख़ास पैगाम भी भिजवाया गया है। यूके की जो जीती हुई पार्टियां हैं, इस अभी जो ताज़ा इलेक्शन हुए उसमें जो जीती हुई पार्टियां हैं, वो अब ये बात कर रही हैं कि इसराइल को असलहा बंद किया जाना चाहिए। यानी अवाम का दबाव इतना आ गया है, इतना हिस्टोरिक चेंज पब्लिक सेंटिमेंट में, पब्लिक सिंपैथी में और पब्लिक के रुझान में आया है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है, ना कि इसराइल के साथ। तो ये अहम तरीन तब्दीलियाँ बड़े कैनवस के ऊपर क्या हो रहा है, हम तेज़ी से, दुनिया बहुत तेज़ी के साथ न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रही है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, पहली जो धमाका खेज खबर है, जो एक बॉम्ब शेल बनकर इसराइल और वाशिंगटन के ऊपर गिरी है, ठीक है, वो ये है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है। ये ईरान की जानिब से खुद बात सामने आई है। जब हम इस डिबेट में हैं, हम भी कितनी बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ईरान बहुत करीब है, ईरान बनाने वाला है, ईरान बना रहा है, ठीक है, वो डिबेट पीछे रह गई है। ईरान की जानिब से बजाते खुद ये बात सामने आ गई है कि उन्होंने न्यूक्लियर बम बना लिया है। अब ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इतना बड़ा ये गेम चेंजर है कि इससे बड़ी फ़िलहाल की कोई खबर हो नहीं सकती, कि जिसके लिए सारे मामलात पीछे 4-5 दहाइयाँ चलते रहे। आज वो कह रहे हैं कि हमने वो बम बना लिया और दुनिया को पता ही नहीं है। उन्होंने ना कुछ तजर्बा किया, ना कुछ किया, वो बम बना के बैठे हुए हैं। और इधर नेतन्याहू प्लान कर रहा है ईरान को ख़त्म करने की, कह रहा है हम हेड ऑफ स्नेक को जाकर हिट करेंगे, और उधर पता नहीं कि जनाब उन्होंने न्यूक्लियर बम बना लिया। पहले सबूत आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि भाई हम ये कैसी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसका तो कोई सबूत ही नहीं है। अमेरिकी मीडिया को पहले देख लेते हैं। फॉक्स न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, ईरानियन लॉ मेकर्स डिक्लेयर्स तेहरान ऑब्टेन्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तेहरान ने न्यूक्लियर बम जो है वो बना लिया है। ईरान की एक सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी जो ईरान इंटरनेशनल है वो लिख रहा है, ईरानियन पॉलिटिशियन सेज तेहरान ऑलरेडी हैव न्यूक्स। ये उनका ईरान का मीडिया। फिर एक और हेडलाइन देखिए, ईरान लॉ मेकर्स मेक बिग रेवलेशन, वी हैव ऑब्टेन्ड न्यूक्लियर वेपन्स। फिर वो कह रहे हैं वी हैव अचीव्ड न्यूक्लियर वेपन्स बट वी डू नॉट अनाउंस इट। हमने ये हासिल कर लिया लेकिन इसको अनाउंस नहीं किया। अब नाज़रीन, अगर हम इस खबर के ऊपर देखें तो घंटों हम इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि अगर हम जाएं 1979 के अंदर, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान के अंदर आया है, उसके बाद से सारी जो लड़ाई रही है, जिसके नतीजे में इराक वॉर भी हुई, जिसके नतीजे में शाम वॉर भी हुई, जिसके नतीजे में लीबिया की जंग भी हुई, मिडल ईस्ट में जो जो कुछ हुआ है, उसके पीछे सारी आइडियोलॉजी ये थी कि कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो न्यूक्लियर बम हासिल न करे। पाकिस्तान ने किया, वो पाकिस्तान को भी धमकियां देते रहे, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम प्रोग्राम उन्होंने उड़ाने की भी कोशिश की, और फिर जब पाकिस्तान ने बना लिया तो फिर पाकिस्तान को दीगर तरीकों से कंट्रोल किया गया। आज आप देखिए ना कि फ़लस्तीन का फैसला कुन मार्का जारी है, तो पाकिस्तान का क्या किरदार है? एक न्यूक्लियर पावर, उसका कोई किरदार नहीं इस जंग के अंदर। तो पाकिस्तान को उन्होंने अलग तरीके से कंट्रोल किया, ठीक है। इराक और शाम का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उन्होंने तबाह किया, उसको नहीं बनने दिया, और पूरी लॉबिंग की गई। जब अमेरिका इराक और शाम पर हमलावर हुआ और ये कहा कि इराक के पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, उस वक्त ये पूरी कोशिश थी कि साथ ही ईरान के ऊपर भी हमला किया जाए और इसको भी तबाह कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर, ठीक है। तो ये पूरी इसकी एक हिस्ट्री है
ان کے نیوکلیر پروگرام کو روکنے کے لیے. پھر کس طرح سے درجنوں کے حساب سے جو سائنٹسٹ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں ایران کے, جو اسرائیل نے کیا ہے ایران کا نیوکلیر. بلینز آف ڈالرز اسرائیل خرچ کر چکا ہے صرف نیوکلیر پروگرام کو روکنے کے لیے اور اس کی انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے. اس کی جو سپائنگ کے اوپر خرچہ آیا ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا 1979 سے اب تک کی تاریخ ہے اور ساری جنگیں اسی ڈاکٹرائن کے تحت ہوئی ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہونی چاہیے جو اسرائیل کو ہٹ کر سکے. اور نیوکلیر ویپن یعنی وہ بھی ایران کے پاس, جو یہ کہتا ہے یعنی سعودی عرب ایکوائر کرے یا یو اے ای کرے یا قطر کرے, وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. وہ ہے تو وہ بھی نیوکلیر, لیکن پھر بھی وہ مختلف ہے. اگر جارڈن کرے, اگر مصر کرے, وہ بھی مختلف ہے. ایران جس کی سٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ختم کرنا ہے, جس کی اس وقت مڈل ایسٹ کی کسی ملک کی سٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے کہ اسرائیل کو ختم کرنا ہے, یہ ایران کی ہے. ایران 2 اسٹیٹ کو بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, تو وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب نیوکلیر ویپن بنا لیا ہے. اب یہ کوئی تجزیہ کار نہیں کہہ رہا, خود کہہ رہے ہیں, خود یہ اتنا بڑا انکشاف جو ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اناؤنس بھی نہیں کیا, کہ نہ کوئی ٹیسٹ نہ کوئی معاملہ, جو بھی ان کی مصلحت ہے. تو یہ ایک بہت بڑی گیم چینجنگ ہے. ٹھیک ہے, اور اب امریکہ اسرائیل اس سے کیسے نمٹیں گے, اور یہ اس بات کا بھی ایک ثبوت ہے کہ یہ جنگ اب ہوگی ہر صورت میں, کیونکہ وہ کسی ایسی مڈل ایسٹ کی پاور کو نہیں چھوڑ سکتے جو اسرائیل پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو. اور اگر ایران اب نیوکلیر پاور بن چکا ہے تو پھر وہ ایران کے ساتھ کیسے لڑیں گے, کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کی تو پوری کوشش یہ تھی کہ ایران یہ نیوکلیر پاور حاصل ہی نہ کرے تاکہ ہم اس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو تباہ کر دیں. لیکن آج اگر وہ ایران خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ایکوائر کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ ایران سے کیسے لڑیں گے؟ تو پھر انہی کا خاتمہ ہوگا نہ کہ انہی کا ہوگا. تو وہ اس جنگ کو پوری طرح سے فائنانس اور سپورٹ کرتے رہیں گے, ایکسس آف ریزسٹنس کو سپورٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور اس جنگ کو جاری رکھیں گے اور ایٹ دی اینڈ اسرائیل کو خاتمے کی طرف لے کر جائیں گے. تو یہ مختصر سی ایک تفصیلات اس کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے اوپر گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے. اس نیوکلیر پروگرام کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی پوری تاریخ ہے. لیکن یہ بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے, اور یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ پھر نیوکلیر ریس بھی مڈل ایسٹ کے اندر لگے گی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی اس کے بعد سعودی عرب بھی ایکوائر کرے گا, اس کے بعد باقی ملک بھی اس کو ایکوائر کریں گے. تو ایک پوری نیوکلیر ریس جو ہے وہ یہاں پر لگنے والی ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں. تو حماس نے عربز اور مسلمانوں کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ اس ہسٹورک جو اس وقت جدوجہد ہے اس میں اٹھ کھڑے ہوں, سٹینڈ لیں, ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل پریشر بڑھائیں, عالمی عدالت میں جائیں, عالمی اداروں میں جائیں, اور پوری طرح سے اس ہسٹورک اور فیصلہ کن جو مارکا ہے اس میں جو ہے وہ حصہ لیں. پرسوں ان کا بیان سامنے آیا تھا کہ دس از این اپرچونٹی ٹو فائٹ زائنزم, اور اگر ہم اس سے نہیں لڑے تو ہم آکوپیشن میں رہیں گے. یہ خالی فلسطین کے آکوپیشن کی بات نہیں ہو رہی, جو زائنزم کی آکوپیشن ہے پوری مسلم ورلڈ کے اوپر, اور زائنزم کی جو ہے وہ تو پوری دنیا کے اوپر ہے, لیکن خاص کر مسلم ورلڈ کے اوپر جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے یہی جنگ ہے, اور سب کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ اس کے اندر حصہ لیں. یہ پرسوں کا ان کا بیان تھا, اور آج انہوں نے سب کو ایک پیغام ایک نیا بھجوایا. اچھا, یہاں پر ناظرین آگے چلیں تو ایک بڑی اہم خبر ہے, اور وہ بھی دنیا کی ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے. یو ایس کے سینیٹر ہے اور بڑا اہم سینیٹر ہے لنڈسے گراہم, ٹھیک ہے, اور یہ کہہ لیں کہ ان کا سپوکس پرسن ہے, زائنزم کا سپوکس پرسن ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے جناب کہا ہے کہ غزہ کے اوپر نیوکلیر بم گرا دیا جائے. امریکی نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر امریکہ کا سینیٹر, ٹھیک ہے, یہ بات کر رہا ہے کہ غزہ کے اوپر نیوکلیر بم گرا دیا جائے. یہ پوری دنیا میں یہ ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے. حماس کا اس کے اوپر سخت ترین رد عمل آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یو ایس سینیٹر لنڈسے گراہم شاکنگ اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ دا اسٹرائکنگ غزہ ود a nuclear bomb demonstrate the depth of moral decline he has reached. اب دیکھیں نا کہ یہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, اور یہ اپنی ہی بونگیوں کے نیچے اپنے ہی اس طرح کے سٹیٹمنٹس اور اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی حرکتوں اور اس طرح کی پالیسیز کی وجہ سے یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں اور خود نقصان اٹھا رہے ہیں. ایک تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب وہ جنگ ہار چکے ہیں. دیکھیں اگر آپ اسٹریٹ فائٹ کر کے ہرا سکتے ہوتے حماس کو تو ہرا لیا ہوتا, یا پھر آگے اگر آپ کو ہوتا کہ ہم 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد ہرا سکتے ہیں حماس کو, ٹھیک ہے, اور غزہ پر قبضہ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ یہ بات ہی کیوں کرتے,
کہ وہاں پر نیوکلیر بم گرا دے. ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ یہ جنگ نہیں جیت رہے. دوسرا ان کی جو موریلٹی ہے, کیونکہ دیکھیں وہاں مغرب میں ایک پوری موریلٹی کے اوپر اسرائیل کھڑا ہے, وہاں پر ان کی ایک موریلٹی ہے, اور موریلٹی سے آگے ریلیجیس ہے, مذہبی فریضے والی ریاست. اب آپ اس بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری موریلٹی کے اوپر اسرائیل کھڑا ہے مغرب کے اندر, مغربی عوام کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر 7 اکتوبر کا ایک حملہ ہو بھی گیا جس کے نتیجے میں تم نے 50,000 بندے شہید کر دیے, 1 لاکھ زخمی کر دیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی تم کہہ رہے ہو کہ نیوکلیر بم گرا دو, تو یہ کون سی موریلٹی ہے؟ تو وہاں پر جو زائنزم ہے وہ زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے, ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو زائنزم ہے وہ اور ایکسپوز ہو رہا ہے, اور ادھر فلسطین کے جو اتحادی ہیں وہ اور غصے میں آ رہے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہم بھی پوری طرح سے نمٹے گئے. اور ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے امریکہ میں آ رہی ہے. اگر آپ ان کے ویلاگرز دیکھیں, ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دیکھیں, ان کا میڈیا بھی مین سٹریم بھی دیکھیں, تو اس میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. وہ کھل کر اب زائنزم کی جو ڈیبیٹس ہیں, وہ پرانے کلپس, ان کے کچھ صدور بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, بہت سارے ہائی آفیشلز بھی بات کر چکے ہیں جن کو دبا دیا گیا, وہ اب کلپس وہاں پر دوبارہ شیئر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک بہت بڑی. اب آپ دیکھیے اس کا اگلا ایفیکٹ دیکھیے, اتنی بڑی یہ خبر ہے, اتنی بڑی خبر ہے کہ یو ایس ملٹری کی جو فیملیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں بائیڈن کو کہ یہ جنگ روکی جائے. یہ ذرا پہلے آپ ہیڈ لائن دیکھیے, یہ اتنی بڑی خبر ہے. یو ایس ملٹری فیملیز بیگ بائیڈن ٹو ہولڈ گراؤنڈ آن رفح. بیگ بائیڈن کے باقاعدہ منت ترلا اس کا کر رہی ہے کہ ہر صورت میں اس جنگ کو جو ہے وہ روکو. امریکی فوجیوں کی فیملیز, اب مجھے بتائیے ویتنام کی جنگ میں یا افغانستان کی جنگ میں, عراق شام کی جنگ میں, لیبیا کی جنگ میں اگر امریکی فیملیز یہ مطالبہ کریں تو بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے پیارے لڑ رہے ہیں. اور یہ غزہ میں کہاں امریکی فوجی ہیں؟ غزہ میں امریکی فوجی کہاں لڑ رہے ہیں؟ اب تو اس وقت کوئی مڈل ایسٹ کے اندر جنگ نہیں ہو رہی جہاں پر امریکی فوجی براہ راست ہیں, اور وہ تو خاص کر غزہ کی بات کر رہے ہیں. وہاں امریکی فوجی کہاں لڑ رہے ہیں؟ وہ پورٹ بنا رہے ہیں, لڑ تو نہیں رہے فی الحال. تو وہ امریکی فوجیوں کی فیملیز کیوں کہہ رہی ہیں؟ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں, وہ باقی لوگ کہہ رہے ہیں, سڑکوں پر احتجاج ہو رہے ہیں, سمجھ آتی ہے. امریکی ملٹری فیملیز اگر کہہ رہی ہیں تو مجھے بتائیے وہ جو اندر کا لاوا ہے وہ کس حد تک پہنچ چکا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کے پریشر میں آ کر دیکھیں بائیڈن کو کس کا پریشر ہے, اس کو کوئی دنیا کا ملک پریشرائز نہیں کر سکتا. اس کو اگر کوئی پریشرائز کر سکتا ہے تو اس کے عوام ہے. تو یہ وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یا تو بائیڈن کو ڈھیر ہونا پڑے گا. اچھا اگر وہ ساری ان چیزوں کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے, پوری ریاست کی پاور استعمال کرتے ہوئے ان احتجاج کو دبا کر جنگ جاری رکھتے ہیں, تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر اتنے معاملات خراب ہو جائیں گے کہ اگر آپ ان کا میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو بڑے کھل کر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر یہ خلفشار شروع ہو گیا ہے یہ بہت خطرناک نتائج امریکہ کے لیے لے کر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ وہاں کا دانشور میڈیا کھل کر بات کر رہے ہیں کہ یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ بائیڈن فی الفور جنگ کو روکے. اگر وہ جنگ کو نہیں روک رہا تو اصل نقصان امریکہ کا ہو رہا ہے. اسرائیل نے تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانا تھا. اسرائیل نے تو قائم, دیکھیں وہ قبضہ ہے, وہ ریاست نہیں ہے. دنیا میں کبھی کوئی ایسا تجربہ ہوا ہی نہیں کہ ایک بر اعظم سے قوم اٹھے اور دوسرے بر اعظم میں آئے. دیکھیں انگریز آئے نا, پوری دنیا میں گئے تو ختم, اس کے بعد واپس نہیں گئے. کیا انہوں نے 200 سال 300 سال حکومت کی, اس کے بعد واپس چلے گئے. تو ایسے ہی ہوتا نا, جب آپ قبضہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ قبضہ ختم کرنا ہی پڑتا ہے. تو یہ تو قبضہ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی تھا, لیکن سارا اپنا ویٹ اسرائیل کے پیچھے ڈال کر جو اصل نقصان کیا ہے وہ بائیڈن کر رہا ہے, اور اس کو اتنا بڑا نقصان امریکہ کو پہنچا رہا ہے کہ جو اندر اس کے خلفشار اٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. ایک اور سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, اسرائیلی آفیشلز کہہ رہے ہیں We and Washington are moving away from each other and this is strategic threat. اسرائیلی آفیشلز کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں بائیڈن انتظامیہ تو نہیں چھوڑ رہا فی الحال اسرائیل کو, نہ چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو پھر یہ کیا بات ہے جو اسرائیلی آفیشلز کر رہے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں, جو وہاں کے کچھ سینسیبل لوگ ہیں نا, وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے, حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ بائیڈن نہیں کھڑا ہو سکے گا آج سے 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے کے بعد. وہاں پہ کون سا جنگ ختم ہونے والی ہے؟ وہاں پہ تو حماس ہار نہیں رہی, تو اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ہم لمبی جنگ چلائیں گے. تو وہ لمبی چلا بھی لیں تو ایک دن وہ وقت آئے گا کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ بائیڈن کے ہاتھ رک جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے گا. پھر امریکہ کے اندر اس وقت جو الیکشن کمپین شروع ہو رہی ہے, امریکہ اپنے اندر الجھنے جا رہا ہے, تو یہ ایک چیز ہے, اس بارے میں وہ اشارہ کر رہے ہیں. اب ناظرین جو اگلی سب سے اہم خبر ہے کہ
اسماعیل ہانیہ اور ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان کی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے خاص فائل جو ہے وہ ان کے چیف کو دی ہے۔ اور ایک تو اہم چیز یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ اور ترکی کے انٹیلیجنس چیف، ایران کے انٹیلیجنس چیف، شام کے، عراق کے، لیبنن کے، ٹھیک ہے، یہ سارے جو چیف ہیں نا، یہ سارے اسماعیل ہانیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان سارے کے، اور ایجپٹ کے بھی اور قطر کے بھی، ان سب کے انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ سے رابطے میں۔ تو یہ کتنی غیر معمولی چیز ہے۔ تو وہ مسلسل، خاص کر اسماعیل ہانیہ ایران، شام اور ترکی، ان کے چیفز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور چیزیں یہ آپس میں بہت ساری شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، ابھی جو ایک بڑی اہم خبر ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک خاص فائل دی ہے۔ پہلے آپ خبر دیکھیے۔ حماس in his meeting with the head of Turkish intelligence service, Hania praised the position of Ankara and joining the lawsuit at the International Court of Justice. Ismail Hania handed the head of Turkish intelligence services a file containing what the occupation is doing, including documented information and decisions. اس میں documented information بھی ہے اور decisions بھی جو حماس نے کیے ہیں۔ یہ کون سے decisions ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں گے یہ تو ترکی کے کسی دوسرے آفیشل کو، یعنی وزیر خارجہ کو دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اردگان سے ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ترکی کے انٹیلیجنس چیف کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کسی دوسرے حکومتی ترجمان کو دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انٹیلیجنس چیف کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس میں انفارمیشن بھی ہے، اس میں جناب کوئی ڈیسیژنز بھی ہیں۔ تو یہ کافی اسرائیل کو اس کے اوپر پریشانی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور پھر یہ پبلک بھی ہوئی ہے چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اوپر ان کو کافی پریشانی ہے۔ اچھا، اگر ہم ابھی جو اسرائیل کی پوزیشن ہے اس کے اوپر جلدی بات کریں تو نتنیاہو کی آج اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ہم جنگ جاری رکھیں گے ٹل وکٹری۔ غزہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح سے مکمل آکوپائی کریں گے، اور وہاں پر جیوز جو ہیں، اسرائیلی جو ہیں، وہ وہاں پر جا کر آباد ہوں گے، جیسے ویسٹ بینک میں آباد ہے، اسی طرح مکمل ان کی آبادیاں جو ہیں وہ غزہ کے اندر قائم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس نے کہا وی آر فائٹنگ این ایگزسٹینشل وار اینڈ آر افلکشن از گریو اینڈ از ٹیئرنگ آور ہرٹس اپارٹ۔ جو نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارے دلوں کو چیر کے رکھ دیا اس نے۔ وی آر فیسنگ چیلنجز دیٹ نو ماڈرن آرمی ہیز فیسڈ اینڈ وی مسٹ ڈیفینڈ آور سیلوز اینڈ ناٹ آسک دا امریکنز اور ادرس ٹو ڈو سو۔ اچھا، اب یہ تو اس کی بڑکے ہوں گے، لیکن ریالٹیز کیا ہیں؟ ذرا اس کے آرمی چیف کا بیان دیکھیے۔ اسرائیل پیئنگ ہیوی پرائسز ان وار آن غزہ۔ یہ ان کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم جیت نہیں رہے، ہم فاتح نہیں ہو رہے، حماس کو ختم نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیئنگ ہیوی پرائسز ان غزہ وار۔ اسرائیلی ٹروپس پیرنٹس ارج اسرائیل ٹو ہالٹ ڈیتھ ٹریپ رافا اٹیک۔ ایک بار پھر اسرائیلی جو فوجیوں کے پیرنٹس، فیملیز ہیں، ان کا خط سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیتھ ٹریپ جو رفع اٹیک ہے اس کو فی الفور جو ہے وہ بند کیا جائے۔ تو یہ جو بھی بڑھ کے مارتے رہیں، اختتام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنے مکمل خاتمے اور نیست و نابود ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ناظرین لیبر پارٹی برطانیہ کی، ان کی ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ سامنے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الفور جو اسرائیل کا اسلحہ بند کیا جائے۔ The British Labour Party calls for a halt to arms sale to Israel for the first time amid fears of military attack on Rafah۔ پہلی بار لیبر پارٹی کی جانب سے کہا گیا جی اسلحہ بند کرے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت ناظرین یہ ہے کہ ابھی یہ جو الیکشن ہوئے تھے، جس کا ہم نے آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا، بلدیاتی الیکشن، اس کے اندر یہ لیبر پارٹی سب سے زیادہ اس نے سیٹس حاصل کی ہیں، اور یہ اس نے ون کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ون کرنے کے بعد بیانیہ کیا لے کر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اسلحہ جو بند کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، ایک تاریخی تبدیلی ہے جو اس وقت یورپ کے اندر آ رہی ہے، اور امریکہ کے اندر بھی آ رہی ہے، کینیڈا، آسٹریلیا کے اندر بھی آ رہی ہے، کہ صدیوں کی جو حمایت تھی اسرائیلیوں کی وہ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیلی تو 100 سال پہلے تھے، لیکن اصل میں ان کے جیوز کی جو حمایت ہے وہ صدیوں بعد ایک بہت بڑی تبدیلی وہاں پر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ عوام کا سینٹیمنٹ اس طرح سے بدل رہا ہے کہ وہ اس پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہے جو اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے، بلکہ اس کو دے رہے ہیں جو اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اب جب عوام کا یہ رجحان بدل جائے گا تو وہ پارٹیاں مجبور ہوں گی اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے میں، اسرائیل کے خلاف بات کرنے میں۔ پہلے کیا تھا کہ عوامی حمایت تھی اسرائیلیوں کو، جیوز کو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کوئی اگر سیاستدان، کوئی پولیٹیشن، کوئی آفیشل چاہتا بھی تو وہ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو عوام میں اس کو مقبولیت نہیں ملنی تھی، دوسرا
کیونکہ جوش لابی مضبوط ہے تو وہ اس نے فنڈنگ بند کر دینے تھی. اب وہ ٹوٹلی چیزیں بدل چکی ہیں. عوام کا یہ رجحان بدلنے سے یہ ایک صدیوں پر مبنی ایک ہسٹورک تبدیلی ہے جو اس وقت وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے. تو لیبر پارٹی کا یہ کہنا کہ اسلحہ بند کیا جائے یہ بہت بڑی چیز ہے. ابھی وہ الیکٹ ہو کر آئی ہے تو اس کا مطلب اگر وہ ابھی حلف لے رہی ہے اور حلف لینے کے فوری بعد یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کا اسلحہ بند کیا جائے تو اس کا مطلب ان کو یہ ساری آپ نے الیکشن اسی بات کے اوپر لڑا ہے نا کہ بھائی اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اس کے علاوہ ناظرین اسپین کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. واشنگٹن پوسٹ آن دا اسپینش فارن منسٹر ریکگنیشن آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ از دا بیسٹ ٹول ناؤ ٹو پروٹیکٹ دا ٹو اسٹیٹ سولوشن. اگر کسی طریقے سے کوئی اسرائیل کا بچاؤ فی الحال ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ٹو اسٹیٹ والا مان لیا جائے. اگر یہ والی ٹرین ہم نے مس کر دی جو کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مس ہو چکی ہے اور نہ اسرائیل کے اوپر اس کے اوپر مانے گا, یہ میدان عمل کے اندر فیصلے ہوں گے. لیکن پھر بھی ہر طرح کی باتیں آن ٹیبل تو ہیں نا. تو دنیا یہ دیکھ رہی ہے, دنیا کی حکومتیں, مغرب کی حکومتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر اسرائیل کو بچانا ہے تو یہ آخری موقع ہے جنگ کو بند کر کے اور جو ہے آزادی فلسطین کر دی جائے, وگرنہ آپ کے پاس آلموسٹ اب یہ موقع آلریڈی کھو چکے ہیں. لیکن اگر کوئی تھوڑی سی سپیس بچی ہے تو اس کو آپ اویل کریں, وگرنہ یہ آپ مکمل خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اسرائیل کے خاتمے کے ساتھ ویسٹ کی جو ہیجمنی ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں. کچھ وائڈر کینوس کے اوپر بھی چیزیں تھیں, وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ادھر یوکرین کا معاملہ بہت تیز ہو چکا ہے, جنگ بہت تیز ہو چکی ہے اور رشیا ایک نیوکلیر وار کی وہاں پر تیاری کر رہا ہے. وہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.